नाज़रीन कराम, आपको सलाम अर्ज़ करते हैं। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं बलूचिस्तान की पुकार के साथ। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की नशरियात जो दुनिया भर में ARY QTV पर देखी जा रही हैं, इसके साथ पाकिस्तान में भी आप ARY QTV पर हमें देख रहे हैं। हम टेलीथॉन के साथ हंगामी इमदादी जो हमारी ट्रांसमिशन है उसके साथ अक्सर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हम आपकी खिदमत में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की पुकार लेकर हाजिर हुए। मेरे साथ मोहतरम अल्लामा फैसल अज़ीज़ बंदगी साहब तशरीफ़ फरमा है, मेरे साथ मोहतरम नफ़ीस अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा है और मेरे साथ मोहतरम कारी मोहम्मद मोहसिन काजी साहब तशरीफ़ फरमा है। नाज़रीन करम, मैं ख़ास तौर पर कुछ गुजारिशात अपने नौजवानों से करना चाहता हूँ। कहा यह जाता है कि नौजवान जिस तहरीक का हिस्सा बन जाएँ उस तहरीक को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारी कामयाबी क्या है? अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर इंसान की कामयाबी भी यही है कि दुनिया में आमाल की कसौटी पर जब वो परखा जाए तो वो खरा साबित हो, खोटा साबित ना हो। और यही कसौटी है आज हमें परखे जाने की, हमारी कामयाबी की, कि हम आज जब हमारे अपने बहन भाई अपने मुल्क में मसाइब का शिकार हैं और एक बड़े सैलाब की शक्ल में बहुत बड़ी तबाही का सामना हम कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हमारे जो नौजवान हैं ख़ास तौर पर वो आगे आएँ और वो कामयाब करके दिखाएं इस तहरीक को, इस इक़दाम को, कि हमें आगे बढ़कर अपने बहन भाइयों की कैसे मदद करनी। ये फ़र्ज़ है, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप नौजवान हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के लोगों से मोहब्बत करते हैं, कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, हमें बड़ा ये गिला है कि हमें मौका नहीं मिलता मुल्क के लिए कुछ करने का, तो किसने रोका है हमें और आपको कि हम आगे बढ़ें और ये साबित करें कि हम पाकिस्तानी हैं और हम इंसान बनकर, पाकिस्तानी बनकर अपने बहन भाइयों की कैसे मदद कर सकते हैं। नौजवान हैं, आप इस बात को, इस फ़िक्र को लेकर साथ चलिए कि आज हमारे अपने मुल्क के वो घराने जो खुशहाल घराने थे, जो अपने रोज़ी और रोज़गार का एहतमाम अल्लाह की मदद से कर रहे थे, आज वो आपसे मदद मांग रहे हैं। उनके सर पे साया नहीं है, घर नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, दवा नहीं है, हत्ता कि उनके पास वो बिस्तर नहीं है, वो एहतमाम नहीं है कि ज़मीन पर कपड़ा बिछा कर वो अपने घर के बुज़ुर्गों को, बच्चों को, ये बीमारों को लिटा सकें। ऐसे लोगों की मदद करनी है। हम सियासी तहरीक को कामयाब बनाते हैं। कोई सियासी तहरीक होती है, हम कहते हैं नौजवान इसको कामयाब बना देंगे। हमारी सियासत पाकिस्तान है, हमारी मईशत पाकिस्तान है, हमारी इंसानियत का जो मेयार है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत है। तो हमें हमारे नौजवानों को आगे बढ़ना है। आप नौजवान हैं तो सोचिए कि आपको क्या करना है। 14 अगस्त में सबसे आगे हमारे नौजवान होते हैं ना, ये अगस्त के महीने पाकिस्तान की आज़ादी का एहतमाम करने के लिए, खुशी मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए। तो आप पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाइए इस तरह कि आप अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बीमारों के लिए अपने घरों से निकल के खड़े हो जाएं और लोगों से कहें कि इनकी मदद करनी है। आज ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत जो रज़ाकार इन इलाकों में गए, फुटेजेस देख रहे हैं किस तरह पानी में उतर के हमारे रज़ाकार जो हैं लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ वो अपनी जान दाव पे लगाकर उनकी मदद कर रहे हैं। सिर्फ पानी से लोगों को निकाल के नहीं ला रहे हैं, उन्हें सर पे शेल्टर फराहम कर रहे हैं, उन्हें कैंपों में लेकर जा रहे हैं, उनके लिए कैंप लगा रहे हैं, उनके लिए ग़िज़ा का एहतमाम कर रहे हैं, उनके लिए दवा का एहतमाम कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। लोग जब दर्द से बिलबिला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं ना, तो उस वक्त पे इंसान बढ़कर, और वो इंसान जो ताकतवर होता है, सेहतमंद होता है, वो बढ़कर उनकी मदद करता है। इसलिए मैंने नौजवानों से बात की। वहाँ हमारे नौजवान गए हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत, वो उनकी मदद कर रहे हैं। वहाँ लोगों का सर दबाना पड़ता है, पैर दबाने पड़ते हैं, हाथ दबाने पड़ते हैं, उनकी कमर दबानी पड़ती है। जब कोई शख्स पानी से निकाला जाता है तो बड़ी तकलीफ़ का शिकार होता है। लोगों के जिस्मों पर ज़ख्म लगे हुए हैं, उन पर मरहम रखा जाता है। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, डेंगू फैला हुआ है। बच्चों को जो मखसूस मच्छर दूर भगाने और मारने के लिए जो लोशंस होते हैं वो चाहिए, उन्हें नेट्स चाहिए, वो मच्छरदानियाँ जो हैं वो चाहिए, दवाएं चाहिए। इस सब के लिए हमने एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरियात के तहत एक पैकेज बनाया है। हम कहते हैं कि आप वो डोनेट कीजिए, अपनी
بہت بڑی ضرورت میں سے پیسہ نکال کے ایک دفعہ دے کے دیکھیے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا کیسے ساتھ دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں پیسہ دے دیتے ہیں نا، مدد کر دیتے ہیں، اپنی بہت بڑی کسی ضرورت کو روک کے کر دیجئے، اور پھر دیکھیے کبھی خود بھی تو آزما کے دیکھیں اپنے معاملات کو۔ اللہ پر یقین ہے تو اس یقین کو قائم کرنے کے لیے کر کے دیکھیے، زندگی میں بار بار ایسا کر کے دیکھیے، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ ہم نے زندگی میں تجربے حاصل کیے ہیں اور ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو روک کے خرچ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں سے کہیں بڑھ کر آپ کے معاملات کو نمٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میری مخلوق کی مدد تم کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کو یاد کرنا کیا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کو یاد کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری مخلوق کو رضا مند کر لو، اس کو راضی کر لو، میں تم سے راضی ہوں۔ حقوق اللہ ادا کرو، لیکن حقوق العباد ضرور ادا کرنا، کیونکہ اس کے لیے میں تم سے ضرور پوچھوں گا۔ ایک پیکج ہے جی، اس پیکج میں سب سے پہلے وہ ہے ترپال ہے، سر پر شیلٹر ایک۔ یہ شیلٹر جو ہے، یہ شیلٹر 2500 روپے کا ایک آتا ہے، 2500 روپے کا۔ اگر دھوپ ہے تو دھوپ سے بچانے کے لیے، اگر بارش ہو رہی ہے تو بارش سے بچانے کے لیے۔ یہ تو صرف سر پہ ایک سایہ ہے، اس سائے کے بعد ہوا بہت تیز چلتی ہے، بارش سر پہ صرف سایہ ہونے سے بارش سے آپ نہیں بچ سکتے، کیونکہ ہوا کے ساتھ بارش کا رخ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے اور پانی آتا ہے۔ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، جو بخار کی حالت میں ہیں، جو پانی میں ڈوب کر آئے ہیں، جو پانی کو وہ کہتے ہیں نا دریا سمندر اور پانی کے بہاؤ کو کا سامنا کرتے ہوئے جو لوگ آئے ہیں، ان لوگوں کی حالت کا آپ اندازہ کیجئے۔ ان لوگوں کو آپ زمینوں پہ نہیں لٹا سکتے، ان کے لیے آپ کو ٹینٹ چاہیے، کیمپ چاہیے۔ 8000 روپے میں ایک کیمپ آتا ہے، ایک ٹینٹ آتا ہے۔ یہ ٹینٹ جو ہے وہ کم از کم شیلٹر بھی ہوتا ہے اور وہ پردے کے لیے بھی، اور اگر کوئی سونا چاہ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی بچہ ہے، تو اس کو اس ٹینٹ میں آپ جو ہے وہ شیلٹر دے سکتے ہیں۔ 8000 روپے کا یہ آتا ہے۔ غذا ہر ایک کو چاہیے، کہیں پر کوئی شخص ہو، وہ کہتے ہیں نا کیڑے کو پتھر کے اندر بھی غذا چاہیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے وہاں پر۔ تو غذا تو چاہیے، سمندر کی تہہ میں مچھلیوں کو بھی غذا چاہیے، تو غذا تو چاہیے۔ اب غذا جہاں جو حالات ہیں وہاں غذا آپ اور ہم اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے جب ہم ڈونیٹ کریں گے تو ان تک پہنچے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کیمپ میں دے دیا، دوسرے کیمپ والے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک فیملی کو ایک ہفتے کا جو راشن دیا جاتا ہے وہ صرف 5000 روپے میں آتا ہے، صرف 5000 روپے میں 5-6 افراد پر مشتمل فیملی کا ایک ہفتے کا راشن۔ یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں مرغن غذائیں نہیں ہیں، یہ کوئی گوشت نہیں، دالیں، چاول، ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ قاری محسن صاحب، ہم اکثر اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں اور میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ اس کو بھی لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ کسی کو دوا دے دینے، ہم نے دوائیں یہاں سے ڈونیٹ کر دی، مثال کے طور پر بہت ساری بھر کے بھیج دی، تو وہ ایسے ہی وہاں جانے کے بعد استعمال میں نہیں آتی ہیں۔ ان دواؤں کی ایکسپائری دیکھی جاتی ہے، ان دواؤں کو استعمال دیکھا جاتا ہے، کس دوا کو کہاں کس وقت استعمال ان کو جو ہے نا سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو میڈیسن کو سمجھتے ہیں، ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں، فارمیسسٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کھانا یا کھانے کا پیکٹ دے دیا گیا تو آپ مجھے بتائیے ان حالات میں جہاں آسمان سے پانی برس رہا ہے، آپ کھانا دے دیتے ہیں۔ ہم نے کیمپوں میں دیکھا، ہزاروں لوگ کیمپوں میں موجود تھے، ہزاروں لوگ کیمپوں میں موجود ہیں، ان کو راشن کے پیکٹ دے دیے گئے، انہوں نے بلاکس وہ جو ہوتے ہیں نا پتھر رکھ کے چولہا بنایا، لکڑیاں اس پیکج میں شامل ہیں، چاول ہے، آٹا ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، پتی ہے، سب کچھ ہے۔ انہوں نے بلاکس رکھ کے، پتھر رکھ کے چولہا بنایا، لکڑیاں رکھی، پتیلے لے کے آئے، اس میں چاول اور پانی ڈال کے رکھا جو جیسے کہ ہوتا ہے ابالنے کے لیے، اور آگ جلا دی۔ سارے کیمپوں کے باہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کھانا تیار کر رہے ہیں اور سب نے باہر چولہے بنائے، آسمان برس پڑا، سب کے چولہے بجھ گئے، سب اپنی دیگچیں لے گئے۔ اب وہ لکڑیاں کیا ہوئیں جو ان کو دی گئی گیلی ہو گئی۔ اب کھانا کب بنے گا؟ مشکل، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بھوک سب کو لگتی ہے۔ اب کھانا تب بنے گا جب آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا۔ کیمپوں کے اندر آپ چولہے نہیں جلا سکتے، اور زمین کی سطح پر پانی نہیں ہوگا تو کھانا بنے گا۔
خواجہ غریب نواز ایسے میں اہتمام کرتا ہے کہ کھانا بنوا کر، اس کے لیے بھی اسٹاف چاہیے، اہتمام چاہیے، کھانا بنوا کر بڑے بڑے پیکٹ فیملیز کے لیے بنوا کر گاڑیوں میں لاد کر لوگوں تک گرم گرم کھانا پہنچانے کا اہتمام. بہت بڑی بات، کمال. اچھی بات ہے، لوگ نیکی کرتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، راشن جمع کرتے ہیں، آٹا دالیں چینی آئل، لیکن یہ آٹا دالیں چینی آئل وہاں کام نہیں آتا. بنا چاہیے کھانا. بالکل. تو ہیں معاملات، جو لوگ تواتر کے ساتھ کام کریں انہیں معلوم ہے کہ معاملات کیا ہوتے ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کو حل کیسے کیا جاتا ہے، انہیں حل کیسے کیا جاتا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو ذہن میں لائیے. وہاں کے ڈاکٹر ہے، بعض لوگوں کے زخم بہت بڑے لگے ہوئے ہیں، سانپ نکل آتے ہیں پانی میں، ایسے میں سانپ بہت نکل کے آتے ہیں. چھوٹے بچوں کو خاص کر اور بڑوں کو بھی پیٹ کی بیماریاں بہت ہو جاتی ہیں، قے، اسہال اور وہ باقی یہ سب کچھ بہت اتنا زیادہ ہوتا ہے. ایسے میں تو سب سے بڑی بیماری ہے. دیکھیں حالات، دیکھیں کیا حالات ہیں، پانی ہے اور ان میں یہ بیماریاں بہت ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. کیا ہم عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ الٹیاں اور موشن ہو گئے، ہم نے ڈرپ لگوا لی، یہی ایک ہے نا، ہم وہ دوائیں لے کر آ جاتے ہیں. تو کیا وہاں ڈاکٹرز ہیں جو ڈرپ لگا دیں؟ ان کے پاس ایسے لیٹ کر ڈرپ لگوانے کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ ہمیں آپ کو کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں اگر آپ ڈسکس کرنے بیٹھیں تو معاملات کی سنجیدگی کا آپ کو اندازہ ہوگا. لاکھوں لوگ اس وقت مصائب کا شکار ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے ایک بار ہمیں سیریس ہونا پڑے گا، سنجیدہ ہونا پڑے گا. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے نوجوانوں سے درخواست کر رہا ہوں، بزرگوں سے درخواست کر رہا ہوں، بڑوں سے، کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ڈونیشن دلوائیے تاکہ آنے والے وقتوں کو ہم سیو کر سکیں، اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکیں، کہ یہ سمجھیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. یہ برے وقت آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. فصل ایک دفعہ پانی آنے سے تباہ ہوتی ہے، لیکن دوسری دفعہ اس سے اچھی فصل ہو جاتی ہے. لیکن ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں، آنے والی اچھی فصل کے لیے ہمیں بیج تو بونا ہے نا، وہ بو دیجیے. قاری صاحب، آپ سے کلام کی درخواست. آپ کو میں نے ایکٹیو رکھا سر. جی. تو کلام ارشاد کریں. بسم اللہ. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا. چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا. جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. روز محشر حسین سارے اکٹھے
ہوں گے مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، تو سب سے پہلے یقین مانو، تو سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہوگا، تو سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کھلے ہوئے ہیں گلاب کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، کھلے ہوئے ہیں گلاب کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا ہوں الکتاب ہوگا، جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا ہوں الکتاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جیت لیا قاری صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شمائل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ اکرام کا آپ کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کلام بہت حسین کلام، بہت خوبصورت، حسین۔ بڑے دل سے آپ نے پڑھا، بہت مزہ آیا، بہت ہی مزہ آیا۔ سر ہم جو ہے اچھی بات سن کر اور خاص کر دین سے ہمارا جو لگاؤ ہے، تو دین کی نسبت سے اچھی بات سن کر، تذکرہ اچھا سن کر، اچھے لوگوں کے بارے میں جان کر بڑے خوش ہوتے ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری خوشی ہے، جو ہمارا احساس ہے، جو ہماری طمانینت ہے، یہ اس طرح کے معاملات میں جہاں پر ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی مدد کریں، عملی طور پر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے؟ یقیناً جب ہم کسی شخصیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ سن کر ہمارے قلب پر ایک محبت اور پیار کا اور غلامی کا احساس ہمارے اندر بیدار ہوتا ہے، تو یہ اگر عملی صورت اختیار نہیں کرتا تو پھر یہ ہماری محبت کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کسی شخصیت سے، کسی ذات سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو اس کی مزاج میں ڈھالوں، بلا شبہ۔ اور یہ جو امت ہے، یہ امت سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں سے محبت کرنے والی ہے، بے شک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی محبت پر سارے دین کا مدار ہے۔ بلا شبہ۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آزمائش میں اگر ایک طبقہ ہو تو پھر پوری امت کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی ہم جو اپیل کر رہے ہیں یہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں، جی، یہ زندگی بچانے کے لیے، بچانے کے لیے، کیا بالکل بات صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ بقائے حیات کا مسئلہ ہے۔ جس نے ایک آدمی کی جان بچائی، ایک نفس، ایک انسان کی جان بچائی، اسے انسانیت کی، پوری انسانیت کی جان بچائی، صحیح فرمایا، بقائے انسانیت کا مسئلہ ہے۔ صحیح فرمایا آپ۔ اور اس بقائے انسانیت کے مسئلے میں اگر ہم اپنا کردار ادا کریں تو یہ ایک جانب تو یہ مسئلہ حل ہوگا، دوسری جانب ہماری دنیا، ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے۔ ورنہ قیامت کے دن روز احتساب ہم کیا کہیں گے کہ جب مسلمان، آقا دو جہاں نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک اینٹ سے اینٹ کی مانند ہے، جو دیوار کی مانند ہے، جہاں ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دے رہی دیتی ہے۔ جی ہاں سر، تو کیا ہم ایسے ہیں؟ صحیح فرمایا۔ اگر
کچھ اینٹیں کمزور ہو رہی ہیں تو ساتھ والی اینٹیں ان کو سہارا دے دیں، صحیح، انہیں قوت فراہم کر دیں. تو ہمیں آقائے دو جہاں کے اس فرمان کی تعبیر بننا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، میرے سامنے اکاؤنٹ نمبر ہے حبیب میٹرو بینک لمیٹڈ کا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو اسکرین پر بھی مختلف وقتوں میں یہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آرام سے پڑھ دیتا ہوں. آپ اگر قلم کاغذ لے کر اس کو نوٹ کرنا چاہیں، آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے آپ بہت آسانی کے ساتھ اس اکاؤنٹ پر جو بھی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہ آپ آن لائن ٹرانسفر کر دیجئے، ٹرانزیکشن کر دیجئے. حبیب میٹرو بینک لمیٹڈ، آپ اگر قلم کاغذ رکھ لیں اور یہ تمام جو میں ڈیجٹس آپ کو بتاؤں ان کو نوٹ کر لیں. نیکی کرنا چاہتے ہیں آن لائن ٹرانزیکشن کیجئے، ورنہ ٹیلی فون نمبرز ہم آپ کو بتا دیں گے، یو این نمبر بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے کال سینٹرز کے نمبر بھی ہیں، ای میل بھی ہے، ویب سائٹ وغیرہ بھی ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے. اسکرین میری اصل میں دائیں جانب ہے تو میں اسکرین کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے دائیں جانب کی طرف دیکھتا ہوں. قاری محسن صاحب کے ساتھ ہی ہے. اچھا، تو جناب حبیب میٹرو بینک لمیٹڈ ہے، یہ ہے جناب والا سائٹ برانچ کراچی. حبیب میٹرو بینک لمیٹڈ سائٹ برانچ کراچی، SIT سائٹ برانچ کراچی. اور اس کا جو ہے 1 پاک روپی کرنٹ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. 1 پاک روپی کرنٹ اکاؤنٹ نمبر اس کا ہے 20311 20 331 20311 پھر ڈیش ہے 714 یعنی 714 714. پھر اس کے بعد ہے 229689 229689 229689 89. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب میں ایک دفعہ اور تیزی میں بتا دیتا ہوں 20311 تاکہ آپ ری چیک کر لیں. 20311 714 229689 20311 714 229689. اس کے بعد جناب آن لائن ٹرانسفر اکاؤنٹ نمبر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اپنے موبائل فون سے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، کسی ATM پر جانے کے بعد وہاں سے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جو نمبر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ہے 60123 یعنی 60123 60123 203171 203171. اور اس کے بعد مزید آگے ہے 422 9889 422 9889. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن ٹرانزیکشن کریں، جو بھی آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا نمبر جو ہے وہ 60123 2031 پھر 1 پھر 7 پھر 1 پھر 422 9689. اسکرین پر بھی لکھے ہوئے آ رہے ہیں، یہ نمبر اسکرین پر بھی آپ کے سامنے لکھے آ رہے ہیں، اس کو ری چیک کرتے رہیے گا. اچھا جی، اس کے بعد برانچ کوڈ جو ہے وہ ہے 023. برانچ کوڈ آپ کو ڈالنا ہوتا ہے. حبیب میٹرو بینک لمیٹڈ جو ہے یہ مختلف جگہوں پر ہیں، ہم تو علاقے کے حوالے سے جانتے ہیں کہ سائٹ برانچ کی ہم بات کریں، اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے وہ ہے 023. ٹھیک ہے جی. اور جناب یہ والا سوئفٹ کوڈ اس کا ہے MPBL. یہ کیا ہے؟ اس کے بعد PK اور PK پاکستان کا ہے، KA کراچی کا ہے. MPBL PK KA. یہ میں نے آپ کی خدمت میں اکاؤنٹ نمبر بھی عرض کیا ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، چشمہ میں اتار دیتا ہوں، میں نے پڑھنے کے لیے لگایا تھا. تو اب کوشش کیجئے کہ بہت آسان طریقہ ہے، آن لائن ٹرانزیکشن کیجئے اور ان تک جو ہے اپنے بہن بھائیوں تک اپنی محبت پہنچا دیجئے، انسانیت کا تحفہ ان تک پہنچا دیجئے. نفیس احمد خان صاحب، آپ شروع سے سماجی خدمات انجام دیتے رہے ہیں. میں نے بھی نوجوان قوت کی بات کی ہے، اور آپ اپنی نوجوانی کے زمانے سے کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں، آپ بہت ہی میں آپ کے کام کی نسبت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس شہر کراچی کے
قدیم سوشل ورکر ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں؟ شاہد بھائی، نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ بلا شبہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اگر جس قوم کے نوجوان یہ پاکستان بنا ہے تو اس کی بنیاد ان نوجوانوں کی تھی جس کو قائد اعظم نے اپنا اسلحہ خانہ قرار دیا۔ صحیح، تو اس ملک کے نوجوان بھی اس ملک کا اسلحہ خانہ ہے۔ صحیح۔ اگر وہ اس تندہی کے ساتھ، اس جدوجہد کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اس میدان میں آتے ہیں اور ان بلوچستان کے بھائیوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، ایک شعر بھی ان کی نظر کرتا ہوں جو ہم نے اپنے زندگی کا مشن بنایا تھا کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، صحیح، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ صدا یاد رہو۔ تو ان نوجوانوں کے لیے اس سے بڑا میسیج کوئی نہیں ہوگا کہ اگر وہ چاہتے دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک امتحان کہہ لیں آپ، یا ایک قدم ہے کہ ان بلوچستان کے بھائیوں کے لیے وہ اپنی ایک ٹیمیں بنائیں۔ ہم دیکھتے تھے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں نوجوان جمع ہوتے ہیں، ٹیمیں بناتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور اور چندہ جمع کر کے اور پھر اس تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے لیے سب سے آسان مرحلہ یہ ہو گیا کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ یہاں موجود ہے، آپ سامان یا پیسہ یا جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ ان تک پہنچائیں اور ان کے ذریعے وہ خود بھی جانا چاہیں تو یقیناً کوئی ایسا انتظام ہوگا خواجہ غریب نواز کے پاس کہ وہ ان کو ساتھ لے آ کے بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا میرا میسیج بھی ہے، پیغام بھی ہے، ان نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا، اس ملک کے لیے کرنا چاہیں تو ہمارے نوجوان نکلیں اور ڈور ٹو ڈور گھروں میں جائیں اور کلیکشن کریں اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے ساتھ مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ ثواب جاریہ ہے جو زندگی بھر ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا سر، میں فیصل عزیز بندگی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں جب ان کو آپ ریسکیو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ریسکیو لوگوں کو کیا گیا ہے اور لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ان مقامات سے جہاں ان کی زندگیوں کو پانی کی وجہ سے خطرات ہو گئے تھے، یہ ڈوب رہے تھے، دوسرے نقصانات تھے، وہاں سے لے کے محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے۔ اس حوالے سے تو سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے جو ہیں فوجی افسران جو ہیں وہ ریسکیو ورک کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور ہم نے تذکرہ کیا ہے لسبیلا وغیرہ جہاں پہاڑ ہوتے ہیں اور وہ پہاڑ اس طرح سے ہیں۔ قاری صاحب، آپ سے بھی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پہاڑ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اگر ایک عام آدمی وہاں چلا جائے جس کو راستوں کا علم نہیں ہے تو وہ وہاں بھٹک جاتا ہے۔ جب تک مقامی فرد نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے وہ پھر وہاں سے واپس نکلنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ بارش ہوتی ہے تو یہ کیونکہ نیچے کا علاقہ ہو جاتا ہے جو پہاڑوں کے بیچ کی وادیاں ہوتی ہیں، جب پانی جمع ہو کے نکلتا ہے پہاڑوں کے بیچ میں سے تو وہ وہاں پر موجود پوری وادی میں جو آبادیاں گھر ہوتے ہیں ان کو بہا کے لے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دیواروں کے بیچ میں سے جو ہوا ہے، ہوا نکلتی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نکلتی ہے، ہوا کا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب پانی آتا ہے دو پہاڑوں، دو چٹانوں کے بیچ میں، اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو دریاؤں میں پانی گر رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا وہ پریشر کے ساتھ گر رہا ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پر ایسا ہی ہے کہ پہاڑ پھر پہاڑ پھر پہاڑ پھر پہاڑ اور ان کے بیچ میں آبادی ہے۔ جب یہ آپ دیکھیں اسکرین پر بھی دیکھیں، پانی ابھی بھی دکھایا جا رہا تھا پانی کس طرح سے آتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر اور وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اب وہاں سے لوگوں کو نکال کے لانا ان چٹانوں کے پہاڑوں کے بیچ میں سے وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہی ممکن ہوا، بالکل، ورنہ وہ تو پانی کے ریلوں کے ساتھ بہ رہے تھے لوگ، وہاں سے لوگوں کو نکال کے لایا گیا۔ وہاں ہیلی کاپٹرز کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام، اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ حادثہ بھی ہوا لیکن جانیں قربان کی، شہادت کے درجے پائے، اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ لوگ انتظار کرتے ہیں مدد کا۔ سر آپ سر فرمائیے گا۔ بالکل، جب ہنگامی حالات ہوں اور یہ شدید ہنگامی حالات ہیں، جب ہنگامی حالات ہوں تو معمول کی تمام چیزیں ترک کر کے ان ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تدبیر کی جاتی ہے۔ اور جس طریقے سے ہمارے ادارے اور یہ ہمارا KGN خواجہ غریب نواز ٹرسٹ، اسی طریقے سے ہماری پوری قوم، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان ہنگامی حالات میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے زندگیوں میں کوئی کمی کریں، لیکن جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ اور یہ در حقیقت آپ اپنے لیے مدد کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، کیا کیا؟ جب تمہارے بھائی وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے
تو تم اپنی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے تھے یا تم ان کی مدد کر رہے تھے؟ صحیح بات. اگر ہم ان نعمتوں سے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم اللہ ہی کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتے تو مسلمان ہونا تو بہت بات کی بات ہے، ہماری انسانیت پر سوالیہ نشان ہے. صحیح ہے، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے. ناظرین کرام، یہ محض ایک پروگرام نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے اور اپیل ہے، درخواست ہے آپ سے، ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو گزارشات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان گزارشات کو سمجھتے ہوئے مدد کے لیے آگے بڑھنا ہے. آپ پاکستانی بن کر، مسلمان بن کر، انسان بن کر، اور اگر آپ نوجوان ہیں تو پھر ایک مشن لے کر آگے بڑھیے کہ ہمیں یہ احساس دلانا ہے اپنے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کو کہ ہم موجود ہیں اور ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے. اس طرح ہمارا آنے والا کل بھی محفوظ ہوگا. ہماری اتحاد، ہماری حمیت، ہمارا تشخص یعنی ہماری پہچان قائم رہے گی، اور ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، اور زندہ قومیں اپنے شعار سے، اپنے اطوار سے ثابت کرتی ہیں کہ وہ زندہ ہیں. اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں پاکستانی بن کر بھی اس 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس مہینے کو، اگست کے مہینے کو سیلیبریٹ کرنا اس طریقے سے کہ جو آزمائش ہم پر بحیثیت پاکستانی اور مسلمان اور انسان آئی ہے اس کا ہم نے خندہ پیشانی سے اور دریا دلی کے ساتھ سامنا کرنا ہے. آگے بڑھیے گا. ہم نے آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے، اپنی گزارشات رکھ دی ہیں. آگے بڑھیے اور جو آپ کے بہن بھائی سیلاب سے متاثر ہیں ان کی مدد کیجیے، آن لائن ٹرانزیکشن کیجیے، جتنا ممکن ہے بھیجیے. کم از کم چھوٹے بچوں کے لیے ضرور کیجیے جن کے پاس لباس تک نہیں ہے، جن کے پاس لباس، کھانا پینا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، سر پہ سایہ نہیں ہے، ان کے لیے ضرور کچھ کیجیے. آپ سے درخواست کی ہے اور یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں سے، محترم فیصل عزیز بندگی صاحب سے، علامہ صاحب سے، محترم نفیس احمد خان صاحب سے، محترم قاری محمد محسن قادری صاحب سے اور آپ سے اجازت چاہوں گا، اور نیک خواہشات، نیک تمنائیں اور آپ سے جو گزارشات کی ہیں ان پر آپ کے ریسپانس کا ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیجیے اور میں قاری محسن صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اجازت لے رہے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے، کلام ارشاد فرمائیے. سامنے ہو اگر روح خیر البشر، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم. نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو باب جنت پہ رضوان روک کے ہمیں ٹھہر جائیں گے، لیکن سنو دوستو ٹھہر جائیں گے، لیکن سنو دوستو جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ
بات کا کتنا مزہ آئے گا جب محمد کہیں گے